वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर है 12, रुकू नंबर है 2, सूरे हूद और आयत नंबर पढ़ेंगे आज हम 20। कल हमने ये आयत मुबारका शुरू की थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उलाइक लम यकूनु मुअजिज़ीन फिल अर्ज़ि वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ वमा कानू युबसिरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, उलाइका यही वो लोग हैं, लम यकूनु मुअजिज़ीन फिल अर्ज़ नहीं है आजिज़ करने वाले ज़मीन में, वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि औलिया और नहीं है इनके लिए अल्लाह के माँ सिवा कोई दोस्त। युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब दुगना किया जाएगा इनके लिए अज़ाब को। मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ व मा कानू युबसिरून ये ना ताकत रखते हैं सुनने की और ना ही ये ताकत रखेंगे देखने की। दोस्तों, कल का जो हमने सबक पढ़ा था उसमें अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बोलने वाले लोग, यानी वो लोग जो अल्लाह की ज़ात के बारे में झूठ बोल देते हैं। कोई भी झूठ, मैंने आपको इसकी 3-4 मिसालें भी दी थी। आज के सबक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका नतीजा बयान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उलाइक लम यकूनु मुअजिज़ीन फिल अर्ज़ ये ज़मीन पर रहकर जितने मर्जी झूठ बोल लें, अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला नहीं कर सकते। मुअजिज़ का माना है किसी को आजिज़ करने वाला। मुअजिज़ का माना क्या है? किसी को आजिज़ करने वाला। एजाज़ आपने लफ्ज़ ये सुना होगा और अक्सर आप उलमा की तकरीरों में ये लफ्ज़ सुनते होंगे कि कुरान का एजाज़ ये है। कुरान का एजाज़, एजाज़ का असल माना होता है मुअजिज़ा, और मुअजिज़ा किसकी तरफ से होता है? अल्लाह की तरफ से होता है ना। तो मुअजिज़ का माना है आजिज़ करने वाला, आजिज़ करने वाली ज़ात पूरी दुनिया में माँ सिवा अल्लाह के और कोई नहीं है। तो इसलिए अगर ये कहें कि हम अल्लाह का मुकाबला करके अल्लाह पर झूठ घड़ के अल्लाह के बारे में कुछ बातें फैलाकर अल्लाह को आजिज़ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ करने की कोशिश की, जैसे फ़िरऔन था, या हामान उब्रुली सरहल लअल्ली अबलुगुल अस्बाब, अपने वज़ीरों से कहा कि मेरे लिए एक बड़ा महल बनाओ, मैं उस महल के ऊपर चढ़कर मूसा के रब का मुकाबला करूँगा। वो भी दुनिया से चला गया और ख़त्म हो गया, खाक हो गया। आज हज़ारों साल बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इबरत के तौर पे सजाया हुआ है। तो इसलिए हम मेरे दोस्तों अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है अल्लाह का मुकाबला करना। इसलिए अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, उलाइक लम यकूनु मुअजिज़ीन फिल अर्ज़ ये लोग झूठी बातें फैलाकर, ये लोग झूठी बातें फैलाकर अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते, अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ज़रा सोचिएगा, ये सब हम सब के मिलकर सोचने की बात है, ये मेरे बताने की या आपके सुनने की बात नहीं है। एक है मुसलमानों की अपनी ज़ाती हालत, हम इस वक्त मुसलमान जिस पस्ती का शिकार हैं। एक है मुसलमानों की अपनी ज़ाती हालत, ईमान से दूरी है, नमाज़ों से दूरी है, अल्लाह की तरफ तो जो कम है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कम है। और एक तरफ है अल्लाह का कलाम और अल्लाह की ज़ात। अगर मुसलमानों की पस्ती वाली हालत को देखें तो ऐसे लगता है जैसे कुफ्र चंद लम्हों के अंदर, चंद दिनों के अंदर हमारे ऊपर गालिब आ जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में
45 جو اسلامی ملک ہیں، شاید اب ان 45 میں سے کسی ملک کو بھی اسلامی کہنا ممکن ہی نہیں رہا۔ کیوں جی؟ 45 ملک جو اسلامی ہیں، ان 45 ملکوں میں سے کسی بھی ملک کو اسلامی کہنا اب ممکن رہا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا دور کر دیا اور ہم کفر کے اتنا قریب آ چکے ہیں کہ ان کا ہر وقت ہمارے ذہنوں کے اوپر غلبہ ہے، ہر وقت انہوں نے ہمارے دماغوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن اس طرف اگر اللہ کی ذاتی حالت کو دیکھیں اور قرآن کو دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنا مرضی یہ دھوکے فراڈ کر لیں، جتنا مرضی یہ جھوٹ پھیلا لیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ دوستو اب یہاں پر ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، یہاں پر اگر نظر کچھ آتا ہے نا، ایک طرف مسلمانوں کی یہ حالت گراوٹ، ایک طرف اللہ کی ذات، اب ذرا غور کیجیے گا، اگر اس کے درمیان میں کوئی چیز نظر آتی ہے نا اس وقت، اللہ میرا جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی کے اندر اللہ کے طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، جو صحیح معنی کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی راستہ ہے، میں الحمدللہ کسی بھی راستے سے انکار نہیں کرتا، چاہے وہ تبلیغ کا راستہ ہے، چاہے وہ دینی جماعتوں کا راستہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں لوگ، لیکن جو صحیح معنی کے اندر، غلط لوگ تو بے شمار ہیں، صحیح معنی کے اندر جو لوگ اللہ کی طرف اس وقت توجہ کیے ہوئے ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت اچھے راستے پر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی حالت کے زیادہ قریب ہیں، وہ اس حالت سے دور ہیں۔ یہ اب 3 راستے بن چکے ہیں، ایک وہ جو مسلمانوں کی موجودہ گراوٹ کی صورتحال ہے، ایک وہ لوگ جو اس سے ہٹ کر، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہے، چاہے وہ صالحین کا طبقہ ہے، چاہے وہ نیک لوگوں کا طبقہ ہے، چاہے وہ صدیقین کا طبقہ ہے، کوئی بھی طبقہ، ہر طبقے کے اندر نیک لوگ ہو سکتے ہیں نا جی، جو صحیح معنی کے اندر اس راستے کے اوپر چل رہی ہیں، اور ایک ہے اللہ کی ذات۔ اب ان میں سے قربت کس کی ہے آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ ایک میں مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کچی زمین پر تشریف فرما تھے، کچی زمین تو ہوتی نہیں تھی، خیر ریتیلی زمین کہہ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے زمین کے اوپر خط کھینچے، ایسے ایسے یوں کر کے، پھر یوں، اور ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کر کے خط کھینچے، ایک درمیان میں خط، ایک یوں اور ایک یوں، یعنی مختلف خط کھینچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درمیان والا خط تھا نا، وہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، باقی دائیں بائیں حضور نے فرمایا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ دنیا ہے، یہ رنگینیاں ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ گناہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سمجھے؟ یہاں سے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بیٹھتا ہے اس آیت مبارکہ سے، کیا؟ لم یکونوا معجزین فی الارض، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جو مرضی ہو جائے اللہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی دوست، اللہ کی ذات کے ماں سوا میں دوستو ہمارا کوئی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی ہم زور لگا لیں، جتنا مرضی ہم بھاگ لیں، اللہ کے ماں سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یضاعف لهم العذاب، ان کو دنیا میں عذاب تو دگنا کر دیا جائے گا، وہ اور کڑیں گے، وہ اور تڑپیں گے، وہ اور تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے۔ آج مسلمانوں کے دشمن کونٹ نہیں رہے، ان کو اور تکلیف ہو رہی ہے اور ان کو ناکامیاں ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کو ناکام کر رہی ہیں۔ ہماری اس حالت کو دیکھ کر بھی، ہماری اس کمزوری کو دیکھ کر بھی، ہماری اس پستی کو دیکھ کر بھی، ہماری دین سے دوری کو دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہمارے پر غالب آنے نہیں دے رہے، ان کو طرح طرح سے اللہ رب العزت پھنسا رہے ہیں، کبھی ان پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کوئی آفت آ جاتی ہے، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اللہ کسی نہ کسی مصیبت میں ان کو پھنسا کے رکھتے ہیں۔
اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ما کانوا یستطیعون سمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں نہ وہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سننے اور دیکھنے سے مراد یہ ہے نفع، یعنی ان کے اندر نہ دنیا میں نفع اٹھانے کی طاقت ہے نہ آخرت میں ان کے اندر نفع اٹھانے کی طاقت ہوگی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، وضل عنہم، اور قیامت والے دن چھپ جائیں گے ان سے وہ لوگ جن کو یہ گھڑا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر میں دوستو ہم نے جن کو سہارا بنایا اللہ کو چھوڑ کر، قیامت میں وہ ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ گم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر لوگ اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ اس سے مراد بت ہیں۔ دوستو بت نہیں ہے اس سے مراد، اس سے مراد ہر وہ سہارا ہے جو غیر اللہ کی طرف لے کر جائے۔ اور کافر لوگ تو دور کی بات ہے، مسلمان اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ ایسے سہارے جو انسان کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، حتیٰ کہ بیوی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ سہارے بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ سہارے جن کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، جن کو ہم نے اللہ کی ذات کو پیچھے رکھ کے آگے رکھا، وہ سہارے ان کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہاں سگے بیوی بچے بہن بھائی چھوڑ کے جا رہی ہیں، ان سہاروں کا کیا ہمیں پتا۔ اس لیے میرے دوستو ایک ہی جملہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر گھسے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا جرم انہم، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں کیا فرمایا؟ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لا جرم اس کا معنی یقینی طور پہ وہ آخرت میں بھی خسارے والے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی خسارے والے ہیں، وہ آخرت میں بھی خسارے والے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ میرے دوستوں ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہیں کہ اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں ہے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے۔ اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ میرا جانتا ہے، اللہ عطا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حالت کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر نتیجہ نکالا۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔